अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और अगले रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही बात की। लेकिन ये कितना मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात कि मुज़ाकरात की पेशकश नून लीग जो है वो कहती है कि किसी भी शर्त पर मुज़ाकरात नहीं होंगे और पीटीआई के अंदर भी अब अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। कोई कहते हैं कि जी शर्त नहीं है, मुतालबात हैं, शर्तें नहीं हैं और शर्त के बगैर भी डायलॉग होगा। और फिर अदालत जो अडयाला जेल है वहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि जनाब आप लोगों को किसने कहा है कि इतना आप गिर कर हुकूमत के पीछे पड़ें कि डायलॉग करने की ज़रूरत है। आप लोग अपने मुतालबात सामने रखें। ये इमरान खान साहब ने अपने तमाम साथियों को कहा, कुछ नाराज़ भी हुए और ख़ास तौर पर इस बात पर कि जब कहा यह जा रहा था कि जी सिविल नाफरमानी वाली जो कॉल है उसको वापस लेना चाहिए, उस पर इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि जनाब जो मैंने कह दिया इस पर अमल होना चाहिए और आप किसी भी तरह अपनी कोई कमज़ोरी हुकूमत के सामने ना रखें और बेग ना करें इनके लिए डायलॉग के लिए। महमूद खान अचकज़ई जो कि पीटीआई के हमदर्द भी हैं, वो कहते हैं कि जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो सिविल नाफरमानी की अपील या कॉल जो है वो नहीं देनी चाहिए पीटीआई को। और पीएमएलएन के अंदर के मामला भी कुछ थोड़े से डिस्कस करेंगे। अगले रोज़ खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके क्या खदशात हैं, क्यों उनको मियां नवाज शरीफ साहब से 1 साल का अरसा होने लगा है, मुलाकात नहीं हो पा रही उनकी, और ऐवान सदर में क्या चल रहा है। एक तो हमें पता लग गया कि आज उस पर ऊपर जवाब भी आया हाफिज हमदुल्ला साहब का, और जो थे बिल मदरसे वाले बिल के हवाले से, और फिर उसके ऊपर हाफिज हमदुल्ला साहब का ख्याल है कि ये फेटफ के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस पे अता तारा साहब ने भी इसका रिबटल दिया और उन्होंने कहा कि कहीं पे भी एतराज़ात जो आए हैं ऐवान सदर से उसमें कहीं पर भी फेटफ का जिक्र नहीं है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शहला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रज़ा साहिबा आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए इत्तलात हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप सबकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि पहले ये जो मुज़ाकरात मशरूत गैर मशरूत, इस पर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लें। कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है जमहूरियत के लिए। अभी आपने कहा कि कंडीशनल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने खुद 2 कंडीशंस रखी। नहीं, देखो कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है, वो हमारे मुतालबात है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई, वो कहीं और से आई है। और अगले ही रोज हम सुन रहे थे बैरिस्टर अली जफर साहब ने वाज़े तौर पर कहा था कि 2 कंडीशंस हैं। एक तो ये कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से भी, और जो उनके सियासी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं कि अगर डायलॉग होना चाहिए तो किस तरह होना चाहिए? तमाम स्टेक होल्डर्स को पीछे खड़ा होना होगा या तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर बात करने की, लेकिन वो शक कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत पर कि वो असल में चाहते क्या हैं। शहला रज़ा साहिबा, अब ये सूरत हाल है और हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अब दिस इज़ हाई टाइम कि बैठ जाएं, बात कर लें। और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इंतखाबात से पहले भी, इंतखाबात के बाद भी, और फिर जॉइंट सेशन से पहला जो खिताब था मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पर यही कहा था। तो ये आपको पीपल्स पार्टी को भी कहीं पे कोई शक हो रहा है पीटीआई की नीयत पर? नीयत पर अगर पीपल्स पार्टी को नहीं भी हो तो जो भी तारीख़ पर, सियासी तारीख़ पर नज़र रखते हैं, वो ये ज़रूर कहेंगे कि जब 2018 में पीटीआई ने गवर्नमेंट बनाई तो उस वक्त भी जो उनकी अपोजिशन थी वो ये कह रही थी कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं।
پھر بہت سارے نیشنل سیکیورٹی کے میٹر آئے جب بھی جو ہے وہ کمی محسوس کی گئی کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں وہ اس میں بیٹھیں، جبکہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور انتہائی حساس نوعیت کے معاملات تھے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ ہٹ گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اور پھر یہ مسئلہ چلا کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور ان کی سینئر لیڈرشپ شاہ محمود قریشی اور دوسرے جو تھے ان کے ایک کمیٹی بنائی خود انہوں نے، اور اس کمیٹی اب بغیر مطالبات کے تو دیکھیں نہیں ہوتے نا مذاکرات، مطالبات ہوں گے، دونوں فریقین گین کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مقصد کی بات کریں. تو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم نے 80% اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے. تو 80% تو بہت ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مقصد کے قریب ہیں، لیکن جو لیڈر ہیں بانی پی ٹی آئی انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا. حال میں ہم نے دیکھا 26 امینڈمنٹ کے میٹر پہ کہ عامر ڈوگر صاحب نے فلور پہ ہاؤس کے کہا اسمبلی میں کہ اگر یہ امینڈمنٹ تھیں تو اس میں ایسی کیا بات تھی، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. پھر وہ آتے رہے، بیٹھتے رہے، مولانا کو پورا انہوں نے اپنا موقف دے دیا کہ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں. پھر ایک دن ڈیلے کیا گیا اور پھر وہ اڈیالہ گئے. وہاں پہ پھر وہی ہوا کہ ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی، اور پھر وہ چیف جسٹس کو جو فائنلائز کرنا تھا اس کمیٹی میں بھی جانا چاہتے تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ کے ذریعے کہلوایا گیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے. پھر کمیشن والے میٹر ہوئے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ 2 مظاہرے ہو چکے ہیں. ایک میں جب امین گنڈاپور صاحب جو تھے وہ 12 ضلعوں سے واپس ہوتے ہوئے چلے گئے تھے، اس سے پہلے بھی بات چیت ہوئی کہ یہ نہیں کریں. اور اس دفعہ تو میں تو ہیلی کہہ رہی تھی، لیکن کل مجھے کھوسا صاحب نے تصحیح کی کہ جیٹ بھیج کر بیرسٹر سیف کو بلایا گیا، یعنی کہ حکومت بات چیت کر رہی تھی 26 تاریخ کو، 26 نومبر کو. جبکہ دیکھیں ہائی کورٹ کا بھی آرڈر تھا کہ آپ نہ آئیں، اور ایک قانون جو ہے پیسفل اسمبلی کے نام سے، ٹائٹل کے نام سے وہ پاس ہو چکا ہے کہ اسلام آباد میں اجازت لینی ہوگی 7 دن پہلے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی نہیں لی گئی تھی. اس کے باوجود حکومت ان کو کہہ چکی تھی کہ آپ سنجانی لے لیں، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے ہم آئیں گے، بیٹھیں گے، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے، اور ہم اپنے قائد کو چھڑانے آ رہے ہیں. پھر بیرسٹر گوہر کو بھی انگیج کیا گیا کہ وہ اڈیالہ جاتے تھے، آتے تھے، اور بیرسٹر گوہر سے یہ کہا گیا کہ آپ اس بات پہ انڈیا دے دیا ان کو کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیگم صاحبہ کو یہ کہا ہوا تھا کہ نہیں آپ ڈی چوکی جائیں گی. بعد میں خود ہی سامنے آئی یہ بات. تو ایسا نہیں ہے کہ حکومت نہیں چاہتی یا دوسری پارٹیز بھی نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں. الٹیمیٹلی پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، سب چاہ رہے ہیں مذاکرات ہوں. لیکن ابھی بھی دیکھیں کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ سب کچھ اچھا اچھا ہو رہا ہے، گڈی گڈی اور یہ سب. تو ان کی سیکنڈ لیڈرشپ بھی چاہتی ہے، کیونکہ میں پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہوں پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو وہاں پر بالکل یہ بات کی گئی کہ آپ کو پورا اسمبلی میں حق حاصل ہے کہ آپ اپنی بات کریں. اور آپ دیکھیں کہ پہلے دن عمر ایوب، پھر بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر صاحب نے طویل تقریریں کی، لیکن سب نے پیشنس سے سنا. پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ، وہ سب راضی تھے، انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ سے ہی رستہ نکلنا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس کو ہیڈ خورشید شاہ صاحب کرتے ہیں اس کو بھی ہم فعال کرتے ہیں تاکہ کوئی بات ہو تو وہاں سے بھی ہمیں سب پارٹیز ہوں گی کہ 2 پارٹی کے ہی درمیان نہ ہو. ایک ایسا پلیٹ فارم بھی موجود ہے جس میں تمام پارلیمنٹ میں جو پارٹیز ہیں ان کی ریپریزنٹیشن موجود ہے. تو اب کیا ہونا ہے یہ نہیں معلوم. فضل الرحمان صاحب بھی ایک پازیٹیو کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ 12 مرتبہ کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ اگر باقاعدہ طور پر یہ ساری چیزیں، اور انہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ 24 نومبر والا بھی ابھی آپ منسوخ کر دیں. بالکل سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، اب یہ ساری صورتحال ہے، کچھ تو متضاد قسم کے بیانات آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے. اور پھر جب کمیٹی بن گئی ہے اور ان کو مذاکرات کا ہی کہا گیا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ اتنی منتوں پہ کیوں اتر آئے ہیں.
تو یہ ہے کیا, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹیمپریچر یا بیانات حکومت کی طرف سے بھی ذرا سخت آ رہے ہیں, جو کہ یقیناً غلط بات ہے, کیونکہ اونس جو ہے زیادہ تر حکومت پر ہوتا ہے. اگلے روز ہمارے پروگرام میں کچھ لیڈرز نے یہ بھی کہا کہ 60% جو ہے ٹیمپریچر کو کام ڈاؤن کرنے میں وہ حکومت کا کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ چاہتے کیا ہیں آپ لوگ. میری سادگی دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں, پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہوں. پاکستان میں وہ جو جوڈیشری نہیں چاہتا ہوں, جس کو میں اپنا بندہ پی ٹی آئی والے اپنے اور نون لیگ والے اپنے اور پیپلز پارٹی والے اپنے ججز لے کر آ رہے ہیں, کوئی یہ جج لے کر کوئی یہ تو سبزی منڈی لگ گئی ہے. مطلب جوڈیشری کو ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں, یا تو ہم جوڈیشری کو اپنے بندے لانا شروع کر دیے ہیں. اور یہ جسٹس نہیں, یہ نہیں ہے, یہ آزاد نہیں رہی. جسٹس منصور علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو طریقہ کار ہے ججز کو اپوائنٹ کرنے کا وہ غلط ہے. وہ پاکستان کی جوڈیشری جو پہلے ہی خراب تھی اس کو فردر خراب کر دے گی. آگے بات کرتے ہیں. انہوں نے بات کی چارٹر آف اکانومی کی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, یا تو میں غلط پالیٹکس سمجھتا ہوں یا ان لوگوں کا کانسیپٹ پالیٹکس میں فرق ہے. جو آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا, وہ آپ کی اکانومی کے ارد گرد گھومتی ہے. آپ اکانومی کو کیسے ہینڈل کرتے ہو. میں پیپلز پارٹی یا میں نون لیگ کے طور طریقہ آف اکانومی کو میں فالو کر ہی نہیں سکتا. چلیں اسی وجہ سے آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں, میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں, یہ ختم کر لینے دینا. میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں دو آپ کو دو وجوہات بتا رہا ہوں کیوں. دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف آئی تھی, پاکستان تحریک انصاف نے کچھ صحیح یا غلط فیصلے لیے, اس سے ایک دم جی ڈی پی گری تھی, لیکن ود ان 1-2 ایئرز وہ 6.2 پر چلی گئی تھی. یہاں پہ یہ لوگ جب آئے تھے اسی طرح جی ڈی پی گری تھی, تقریباً اتنی نیچے گری تھی, اس سے ذرا زیادہ نیچے گری ہوگی, اتنی گری ہوگی, لیکن ابھی تیسرا سال ہو رہا ہے اور یہ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ رہی. آج بھی اگر آپ دیکھیں ٹیکس ہدف یہ لوگ کم انہوں نے نہیں کر سکے. زراعت نیگیٹو گروتھ پر ہے, جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے وہ زیرو گروتھ پر ہے, جو کارپوریٹ پروفٹ ہے وہ نیگیٹو پر ہے, جو اس کے علاوہ جو پاورٹی ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں سے جو بیرون ملک والے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیسے نکال رہے ہیں. میں اگلے روز رپورٹ دیکھ رہا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتفاق کریں, میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح سے ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی. اس طرح سے ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی. میں تھوڑا سا اپنا کوشچن ریفریش کر دوں آپ کے لیے. میں ڈائیلاگ کی طرف میں آپ سے کوشچن. دیکھیں بالکل آپ نے جو چیزیں مینشن کی ہیں بالکل بجا ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہی ابھی تک, اور حکومت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جناب بہتری کی طرف ہم چل پڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ چیزیں بہتر نہیں ہوئی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انکریز ہو رہی ہے, لیکن ابھی ہم اگلے روز ہی دیکھ رہے تھے کہ آئی پی اوز بھی ہوئے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں, اور سائزبل نمبر ہے, انہوں نے پروفٹ بھی کمایا ہے, مطلب انیشل پبلک آفرنگ میں پروفٹ پر گئے ہیں. تو وہ دیٹ از صرف بینک وغیرہ کے علاوہ مین جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے نہیں کیا, صرف چند دیکھنے کیا. لیکن اینی وے میں آپ کی بات بتاؤں جس پہ آپ بات کر رہے تھے, شروع میں آپ بات کر رہے تھے کہ کنڈیشن ہو یا اس کے وہ شرط ہو. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ اگر اس لحاظ سے جائے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا, دیٹ از اے کنڈیشن. اگر میں کہتا ہوں دیکھو یہ میری سب سے پہلے کہ یہ میری 5 رکنی کمیٹی ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے, اور میں آپ سے 2 چیزیں چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکس ہو. اب وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ جب ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں آتی ہیں, اور یہ جائز ہیں. پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کرو. پولیٹیکل پرزنرز کیا ہیں؟ یہ لوگ ہمیشہ کہتے رہتے کہ آصف علی زرداری صاحب نے 10 سال گزارے, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے نا, لیکن یہ کہتے ہیں وہ پولیٹیکل پرزنر تھے. دیکھیں جب آپ کیسز کرتے ہیں, خود بھی کہتے ہیں نا کہ احتساب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوئی ہے. سن لے میں بات لیں نا, اس وقت جب آپ نے 1.5 ہفتے 2 ہفتوں کے اندر 200 کیسز کر دیے تو وہ پولیٹیکل ہی ہو گئے نا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں پولیٹیکل کیس لوگوں کو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ود ورکرز ان کو آپ رہا کرو.
ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کے کیسز ختم کرو جیسے آپ لوگوں نے اپنے کیسز ختم کیا, ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے. اس کے بعد دوسرے جو ڈیمانڈ ہے, ہم کہہ رہے ہیں اب جو کیسز آپ جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہو ان کو فری فیئر ایک ایسی کمیشن بناؤ جو اس کو انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ دیکھے. اگر ہم غلطی پر ہیں ہم سوری بھی کہیں گے, ہمیں سزا بھی دو. اگر کوئی اور غلطی پر ہے, ہم غلطی پر نہیں ہے, تو ان کو سزا دو اور ان کو سوری کہنا چاہیے. اس سے زیادہ جائز ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ ڈیمانڈ از ناٹ اے پری کنڈیشن, یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم بات کرتے اور ان پہ بات کریں. اور اب اگر فرض کریں, میں بتا دیتا ہوں, فرض کریں اب یہ خاتون ہے, وہاں پہ ایک 78-79 سالہ خاتون ہے جو کینسر سروائیور ہے, ان کو پرابلم ہوا ہے ساری چیزیں. اب وہ سی آر پی سی جو پاکستان کا لا ہے, سی آر پی سی 497 سب کلوز 1, اس کے تحت وہ کیٹیگری میں آتی ہے کہ ان کو بیل ملنی چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. آپ ان کو بیل دے دو. آپ ان کے جو بہت سارے لوگ ہیں, اچھا وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز نہیں ہیں, یہ کنڈیشنز نہیں ہیں, یہ کنڈیشنز نہیں ہیں. دیکھیں کنڈیشن غیر مشروط بیٹھ جائیں ٹیبل پر اور اس کے بعد یہ مطالبات رکھ لیں کہ جی ان چیز پہ کیا آپ لے سکتے ہیں, کیا دے سکتے ہیں. کھانے پینے کے لیے بیٹھ جائے کہ آؤ جی انکنڈیشنل آپ بیٹھ جائیں. نہیں دیکھیں بات ہو جاتی ہے, شروعات ہوتی ہے, میری بات چائے کے کپ پہ بیٹھ جائیں, نہیں سر, کھانے پینے پہ بیٹھ جائیں. یہ اس ملک کا, دیکھیں یہ اس ملک کا مسئلہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یا یہ گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کے لیے پرابلم ہے. اور یہ چیزیں اگر آپ حل نہیں کرو گے, فرض کریں آپ کا جوتا آپ کو بہت زیادہ کاٹ رہا ہے, جب تک آپ وہ کہو گے, میں کہوں گا کہ نہیں آپ تم جوتا پہن کے بیٹھے رہو گے, آپ کو وہ تنگ کر آپ اسے کیا بات کرو گے. سو فرسٹ آف آل یو وانٹ ٹو بی ریلیکس, فرسٹ آف آل یو وانٹ ٹو بی ریلیکس. آپ کو میں نے ایک ریلیکسیشن دینی ہے کہ کئی چیزیں آپ جوتا اتار لو اور آرام سے بیٹھ جاؤ. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. دانیال چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو آپ کی طرف بھی آتا ہوں, اور پھر اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ہم جو ہم نے پہلے گفتگو سنوائی بیرسٹر گوہر علی خان کی اور خواجہ آصف صاحب کی, وہ بھی اگر آپ کہیں گے تو آپ کو سنوا دیں گے, یا آپ کو اس کا تھوڑا سا بتا دیں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, پارلیمنٹری سیکرٹری برائے اطلاعات ہیں, سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت بہت شکریہ دانیال چودھری. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, بیرسٹر گوہر خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی حکومت سے مذاکرات میں شرط نہیں, مطالبات رکھ رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے. پھر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر ڈائیلاگ ہونا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کی پشت پر کھڑا ہونا پڑے گا, اور ان کو پی ٹی آئی کی نیت پر تھوڑا سا شک بھی ہے. ابھی شیلا رضا صاحبہ نے ایک سیریز آف ایونٹس بتائے کہ کہاں کہاں سے معاملات کو ہم لے کر چلے, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ سیریسلی ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار تھی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اڈیالہ جیل سے پیغام یہ آتا ہے کہ آپ اپنی کمزوری سامنے نہ رکھیں, آپ ڈنکے کی چوٹ پر مذاکرات کریں اور مطلب پیچھے پیچھے نہ پھریں کہ جی ہم سے مذاکرات کریں. بیرسٹر دانیال چودھری. دیکھیں جی, یہ وہ جماعت ہے جو مذاکرات کی بات کرتی ہے, جس نے پاکستان کے بچے کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا. یہ وہ جماعت ہے جو مذاکرات کی بات کرتی ہے, جن کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ کفن پہن کر آؤ. یہ وہ جماعت ہے جس نے پوری زندگی پاکستان میں جو ہم نے پاکستانیت اور ملک اور قوم کو اکٹھا کرنے کی بات کی, اس کو انہوں نے کبھی صوبوں میں بانٹ دیا. دیکھیں, ہم جب 26ویں ترمیم کی بات کر رہے تھے, ہم نے تب ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ جو کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں, آپ بیٹھ کر اس پہ اپنا رائے دیں اور ساتھ چلیں. نقطہ کوما تک ان سے پوچھ کے لگا, لیکن پھر میں نہ مانو کی رٹ نے ان کو واپس لے کے جانے پر مجبور کیا. یہ جو لوگ ہیں, دیکھیں یہ ان کی سیاسی موت ہے کہ پاکستان مستحکم ہو, ان کی سیاسی موت ہے کہ پاکستان میں روزگار آئے, ان کی سیاسی موت ہے کہ پاکستان بہتر ہو. تو یہ کیوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہاتھ ایک گلے پہ ہوتا ہے یا گہربان پہ, تو جب نہیں چلتی تو پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں. یہ آج کیا کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ پاکستان کو اس حکومت سے نجات دو, ان کو نکال کے باہر پھینکو, اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی حکومت سے پاکستان کو نجات دے گا. ان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے,
اور ہر کسی کے سامنے جس نے اس دن کہا تھا کہ ان کو لا کر آپ سنجانی کے مقام پر بیٹھنے دیں, ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کنٹینرز اٹھا کر ان کو بیٹھنے کا کہا, لیکن یہ وہاں سے ڈی چوک تک آئے, لوگوں کی لاشیں گرائی, کیونکہ یہ مذاکرات نہیں, یہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے, اس ملک کے خلاف علم اٹھا کر آئے تھے, اس ملک کی حکومتوں کو گھر بھیجنے کے لیے آئے تھے. اور جب بھی آپ ان سے بات کریں گے وہ انٹرنیشنل یا لوکل بات کریں گے, تو انہوں نے آپ کو تفریق اور نفرت کے علاوہ ان سے کچھ نہیں نکلے گا. پاکستان کی KPK کی عوام نے میاں نواز شریف کو اعتماد دیا, ان کو جب اپنا لیڈر چنا تو ہم نے کیا دیا, ہم نے ان کو ہزارہ موٹر وے دی, ہم نے ان کو سی پیک دیا, ہم نے انفراسٹرکچر دیا. جب ان کو دیا پچھلے 11 سال سے بیٹھے ہیں, سوائے کفن کے, سوائے تفریق کے, سوائے نفرت کے, ان کے لوگوں کے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ نہیں کہا. تو مجھے بیرسٹر دانیال چودھری کے ساتھ آپ کیسے بات کریں گے؟ دانیال, آپ آج بھی جب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں دانیال, تو ہم اداروں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, چیزوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں. شاید یہ آج بھی اداروں کے خلاف کیمپین کرنے میں انوالوڈ ہیں, وہ پاکستان سے باہر ہو, اندرونی ہو, امریکہ میں بیٹھ کے ہو, برطانیہ میں بیٹھ کر کے ہو. ان کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو اس کی افواج کو کمزور کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر حکومتی لوگ اپنے لہجے میں ذرا نرمی لائیں گے تو شاید یہ شک والی بات بھی ختم ہو جائے اور بسم اللہ کر کے ملاقات بھی ہو سکتی ہے, مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس پر بھی آگے بات کریں گے. شیلا رضا صاحبہ, خرم دستگیر صاحب جو کہ سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, وہ کچھ اوور آل جو صورتحال ہے پاکستان کی اس پر بھی کمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کا جو لاسٹ حصہ ہے ان کی گفتگو کا, اس میں میں بیرسٹر دانیال سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب یہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی. ملاقات کرنے کی کافی دفعہ کوشش کی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی. شیلا رضا صاحبہ, انہوں نے گفتگو کا جو آغاز کیا تھا وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگانے کی سکت تھی, کیونکہ سوال یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دینے کا وہ جو نعرہ ہے وہ کہاں گیا. انہوں نے کہا وہ سکت ان کی پارٹی میں نہیں رہی. اور دوسرا جو انہوں نے بتایا کہ ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں متوسط طبقے والے. اچھا دیکھیں, آپ ایک سہارا دیے ہوئے ہیں اس حکومت کو, پیپلز پارٹی, آپ لوگوں کے بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ان کے کوئی 3 پالیسی میٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر ان کے کوئی کنسرنز ہیں, تحفظات ہیں. دیکھیے, خرم دستگیر صاحب اپنی پارٹی پہ بات کر رہے ہیں اور وہ آپ ایڈریس نہ کریں, وہ لاسٹ والا اس کو بے شک چھوڑ دیں. اور جہاں تک جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہے نا مڈل کلاس چھوڑ کے جا رہی ہے, تو میں ہمایوں صاحب کی بات سے اس کو ریلیٹ کروں گی. بات ہو رہی تھی کہ ڈائیلاگ کی دعوت دی جاتی رہی, تو آپ نے کہا کہ ہم نے ان کے اکانومی کے طریقے سے مطمئن نہیں ہیں. کسی بھی حکومت کا پہلا سال بہت ٹف ہوتا ہے, لیکن 3 سال ایسے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لے کے چل سکتے ہیں اکانومی یا نہیں. تو ان کے اپنے فائنینس منسٹر کا بیان ہے کہ ہم نے 76% پاکستان کے قرضے میں اضافہ کیا. تو آپ سے کو ضرورت تھی چارٹر آف اکانومی کی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, ہم یہ نہیں ڈسکس کر رہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے تھا, بات آپ کے رویے پہ ہو رہی ہے کہ آپ ڈائیلاگ کی طرف نہیں آ رہے تھے. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب پہ کیسز تھے نا, کیسز کے درمیان کون جیل میں ہوتا ہے؟ پنشمنٹ پہ ہوتا ہے. تقریباً ان کو ملا کے 14 سال جیل میں رکھا گیا, اور وہی گھسے پٹے کیسز جس میں کوئی جان نہیں تھی, ڈیسائیڈ ہو گیا تھا 11 سال میں کہ یہ کچھ نہیں ہے, آپ آئے, آپ نے پھر یہ شروع کر دیا. آج آپ کو آج نہیں بنائے تھے نا, تو لیکن پتا تو تھا نا, آپ نے ان کو یوز کیا. آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ فریال صاحبہ بھی 60+ ہیں, جو آج آپ مجھے کانسٹیٹیوشن کے کلاز بتا رہے ہیں. جب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بات کر رہی ہیں, اور وہ کیا تھا, ایک بینک سے دوسرے بینک کا ٹرانزیکشن تھا 1 کروڑ روپے کا. مطلب حد ہوتی ہے بے شرمی کی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم نے نیب میں امینڈمنٹ کیے ہیں تو اس کا فائدہ ان کے بانی پی ٹی آئی کو ہوا ہے, ہمیں نہیں ہوا, ہم بھگت چکے اپنے سارے مسائل. تو بات جو ہے نا اس کو ان چیزوں سے آگے آ کے سوچنا چاہیے. اب رہی بات یہ کہ ان کے دور میں یہ آپ بیان اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیٹ بینک کا
کہ مڈل کلاس ختم ہو گئی اور غریب سے غریب تر ہو گئے لوگ. ہماری کوئی پالیسی ایسی نہیں جس سے مڈل کلاس کو فائدہ پہنچے. بالکل صحیح. اور انہی کے دور میں یہ ہوا کہ 10 لاکھ لوگ سے زیادہ چھوڑ کے گئے. اور ایک آپ کی ہی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں آپ لوگ بھی موجود تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں وفاقی وزیر تھے, اور اسی دور میں اکنامک سروے جو 21 اور 22 کا اکنامک سروے تھا اس میں 5.9 اور جب کنسولیڈیٹ ہوئی تو اراؤنڈ 6% جی ڈی پی گروتھ, جو کہ مئی میں شائع کیا گیا تھا 2022 میں. ظاہر ہے اتنے ایب نارمل حالات ہوئے تھے کہ ایک ملک کا سربراہ جو ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ ایک سابق جو ہے آرمی چیف کے ساتھ مل کے یہ پلان کر رہا تھا کہ آپ کو آرمی چیف, میں صدر, اور یہ فلانا جو ہے چیف جسٹس رہے گا. اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا عدالتی نظام, کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا. تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ملک کو بچانے کے لیے سب کرنا پڑا, تو اکانومی نے سفر کرنا تھا. اور یہ ساری چیزیں کر کے گئے کہ اس کے بعد سفر کرنا شروع ہو گئی نا اس گروتھ کے بعد, جو یہ کر کے گئے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے انہوں نے معاہدے سے پھر گئے, پھر ہم ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. آپ ایک دم نہیں سنبھلتے. معیشت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی پیپر پہ سائن کر دی. ٹھیک ہے, آئی ایگری, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے اپنی ہی حکومت پر چارج شیٹ کر دی؟ مطلب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو دیکھنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کو اصل فیصلہ سازی کی جگہ. خرم دستگیر کو جو سزا مل رہی ہے نا وہ اس بات کی مل رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں عزت کی ہار قبول کروں گا, ذلت کی جیت نہیں قبول کروں گا. باقی لوگوں نے ذلت کی جیت قبول کی, خرم دستگیر نے ذلت کی. انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے بھی آفر ہوئی تھی, انہوں نے کہا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جب وہ اکتوبر میں آئے اور وہاں سے مسئلہ ہوا نا, وہاں سے مسئلہ اس کے بعد نومبر میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی, وہاں سے مسئلہ 8 فروری کو ہوئے. اور نہیں دیکھیں نا, یہی بات کر رہے ہیں نا ساری چیزیں, کہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہوا, پھر آگے بات ہوئی ہے. آئی ایم شیور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہو, کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہو, کہا ہوگا کچھ. خیر اینی وے اس بات ہے. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ کمزور اسے نہ کرو, یہ عمران خان کی فطرت ہے. اس نے بڑے ملکوں کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا دیکھو ہم آپ کے ساتھ برابری کے تعلقات رکھیں گے, ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ تعلقات, ہم بھلے غریب صحیح, لیکن ہم جب تعلقات رکھیں گے, جب بات چیت کریں گے, وہ برابری کے بیسس پر ہوگا, ایٹ ایکوالٹی ہوگا, ایٹ پار ہوگا. نمبر 2, ابھی دانیال صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں, دیکھیں اس طرح ہے کہ بالکل وہ صحیح کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو ہم نے سنا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ حکومت لینے کے طریقے کیا ہیں, ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے, ناک رگڑنی پڑتی ہے, حکومت مل جاتی ہے, اور واقعی مل گئی. اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی, اور مل گئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ آسان راستہ بھی معلوم ہے لیکن ہم وہ آسان راستہ لینا نہیں چاہتے. مل گئی, پوری بات انہوں نے مل گئی, آسان طریقے سے ملی, ورنہ ان کو ملنی ہی نہیں تھی. 17 سیٹوں والوں کو کیا خاک ملے گی, ان کو ایک وہ چیز نہیں ملے گی. آج بھی وہ بندہ نظر نہیں آ رہا جو کمشنر تھا. آگے بات چل جاتے ہیں. جب ہم بات کر رہے تھے 26th امینڈمنٹ کی, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کے پاس گئے, انہوں نے کر لیا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو بات ہوئی تھی, جس بات پہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کو کانفیڈنس میں لیا تھا, وہ بات مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. وہ یہ ہوا تھا کہ جو چیف جسٹس ہوں گے وہ منصور علی شاہ ہوں گے, اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس میں ان لوگوں نے بدل دیا. یہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے. اب کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے جھوٹ بولا, یا بلاول بھٹو صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا؟ یہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے. تو یہ ان کی کارکردگی, ان کے اوور آل اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, اگر آپ اوور آل دیکھا جائے, اوور آل پرفارمنس دیکھی جائے, اور یہ جو ابھی دانیال صاحب باتیں کر رہے تھے نا, میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں, ان کے پاس یہ لوگ ساری باتیں کر رہے, ان کے پاس ان باتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کوئی چیز دکھانے کی نہیں, کوئی چیز ڈیلیوری کی نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ انفلیشن ریٹ آف انفلیشن ہیز کم ڈاؤن, مطلب پرائسز کم نہیں ہوئی, لیکن آپ کو پتہ ہے انفلیشن ریٹ کیا ہے؟ مہنگائی بڑھنے کی شرح میں کمی آئی ہے نا. دیکھیں اس طرح ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی تھی, 100 روپے 50% کے لحاظ سے بڑھ رہا تھا. آج بھی 100 روپے بڑھ رہا ہے, صرف یہ ہے کہ 50 کی بجائے 10% پہ بڑھ رہا ہے.
بڑا آج بھی مہنگائی آج بھی بڑھتی جا رہی ہے, شرح تو اس کم ہوئی سپیڈ نا, سے کہاں؟ صرف سپیڈ کم ہوئی ہے. 4.9% پہ آ جانا. سنتے جائیں, صرف سپیڈ کم ہوئی ہے. چلیں جو آپ یہ سمجھ لیں, آپ یہاں سے ایک غلط طرف کھڈے کی طرف جا رہے ہیں. آپ پہلے تیز جا رہے تھے, اب آہستہ جا رہے ہیں, جہاں ابھی بھی آپ کھڈے کی طرف رہے ہیں. آپ آج بھی کھڈے کی طرف جا رہے ہیں. یہ لوگ یہاں سے جو پچھلے 1.5 سال 2 سال میں کوئی 12 سے 15 لاکھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے پڑھے لکھے. اچھا ان کی اب بات سن لے, یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے پیسے کہاں سے بھیجے تھے؟ ارے بھائی وہ دماغ ہی یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں, پیسے کما رہا ہوتا ہے. دانیل چوئی صاحب سے جواب لے لیتا ہوں. دانیل چوئی صاحب, ایک تو خرم دستگیر صاحب نے جو باتیں کی اس کا بھی جواب دے دیں, اور دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ترقی ہو رہی ہے, یہ سب آرٹیفیشل ہے, کوئی آن گراؤنڈ فزیکلی کچھ بھی پریزنس نہیں ہے, پریزنس کسی بھی چیز کی نہیں ہے, اور مہنگائی جو ہے وہ وہیں پر ہے. لیکن ٹھیک ہے, کلیم آپ کا بھی صحیح ہے کہ ریٹ آف انفلیشن ہیز کم ڈاؤن, جو بڑھنے کی سپیڈ ہے وہ کم ہو گئی ہے. دانیل چودھری صاحب. دیکھیے جی, ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں, لیکن یہ بوٹاکس, ہیئر ٹرانسپلانٹ, اس طرح کی باتیں کریں تو زیادہ بہتر ہے. یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے پچھلے 11 سال میں ایک منصوبہ نہیں دیا, پاکستان کو دیوالیہ کر دیا, پاکستان کے ساتھ کیا حال کیا کہ آپ 50-50 60 روپے, یہ بات کرتے ہیں کہ ڈالر دن میں چھلانگے باہر سا تھا. آپ کی ہسٹری میں سنس 1947 یہ ان کی, جب میں نے کہا نا سیاسی موت ہے, یہ تمام چیزیں ان کی خواہشیں ہیں. یہ کیا یہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے کہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے, پاکستان دیوالیہ ہو جائے, پاکستان IMF پاکستان کو پیسے نہ دے. IMF کو لیٹر لکھ رہے تھے کہ اگر پاکستان کے غریب بے روزگار کے ساتھ IMF نے بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا تو ہم پاکستان کو آگ لگا دیں گے, IMF کو چلنے نہیں دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں. آج جب ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. آج جب سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ کا جو فگر کراس کرتی ہے سنس 1947, جو آج تک نہیں کر سکی, تو ان کے لیے موت ہے سیاسی. آج اگر شرح سود جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور ہر آتے ہوئے دن میں کم ہو رہا ہے, تو ان کی سیاسی موت ہے. اگر آپ کی جو انفلیشن ہے, مہنگائی کی شرح ڈے ٹو ڈے روپی پیرٹی میں اگر وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے تو ان کی سیاسی موت ہے. اگر آج ڈالر پچھلے 1 سال سے اسی پوائنٹ پہ اوپر کھڑا ہوا ہے تو ان کی سیاسی موت ہے. جو آپ کی حرکتیں ہیں, دیکھیں یہ ایک سوچی سادی سازش کے مطابق چل رہے ہیں. آج عرب سپرنگ ہوا ہے اس ریجن میں, پاکستان واحد ملک ہے جو آج سسٹین کر رہا ہے, جو یہودی لابی کے سامنے بکا نہیں ہے, گرا نہیں ہے. وہ اس لیے اپنی افواج کی وجہ سے, وہ اس لیے اپنے نیوکلیئر اسٹیٹ کی وجہ سے یہ پاکستان کو ڈی نیوکلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان جو امہ مسلمہ کی آواز ہے اس کو دبانا چاہتے ہیں, یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. وہاں زیک گولڈ سمتھ کی سپورٹ کرتے ہیں جو اسرائیل کے بچوں کے لیے بات نہیں کرتا, جو غزہ کے معصوم بچوں کے لیے بات نہیں کرتا, لیکن اسرائیل کے اوپر بات کرتا ہے. یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کے بچے ان کے گھروں میں بڑے ہو رہے ہیں جو مسلمانوں کے, پاکستان کے ڈے ون سے خلاف ہیں, ہماری ایگزسٹنس کے خلاف ہیں, ہمارے کانسیپٹ کے خلاف ہیں. یہ ایک کانسپیریسی, میں بات نہیں کر رہا کہ یہ کانسپیریٹر ہے. دانیل چوئی صاحب, آپ ہی سے مخاطب ہوں, بات یہ ہوتی ہے مجھے کانسپیریٹر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کانسپیریسی کا حصہ ہے. میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں, ڈاکٹر اسرار نے کوئی سیاست نہیں کرنی تھی, ڈاکٹر پنڈی لاہور یا بنی گالا سے الیکشن نہیں لڑنا تھا, لیکن انہوں نے ان چیز کی پریڈکشنز تب کی, ایک سیکنڈ جی, انہوں نے ان چیزوں کی پریڈکشنز تب کی کہ جب دنیا کو اس تمام اس کانسپیریسی کا پتہ بھی نہیں تھا. یہ پاکستان کے خلاف جو آج کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے اداروں کو تقسیم کرنا, آپ کے لوگوں کو تقسیم کرنا. لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو بچے کے ہاتھ میں کفن پڑنے یا بندوق نہیں پکڑاتا. خرم دستگیر صاحب نے کوسچنز اٹھا دیے ہیں آپ کی گورننس پر, یہ نہیں کرتا کہ سب پہ کفن باندھ کر آؤ. یہ کون سا لیڈر ہوا جو اپنے بچوں کو کہے کہ بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے آپ پارٹیاں کرو اور لوگوں کے بچوں کو کہو تم کفن آ کر اپنے ملک کے اوپر حملہ کرو, پاکستان کے جھنڈے جلاؤ, اپنے ملک کو کمزور کرنے کی بات کرو. بیرسٹر دانیل چوئی صاحب, خرم دستگیر صاحب سوال اٹھا رہے ہیں آپ کی حکومت کی گورننس پر, اور وہ کہتے ہیں, اور پھر یہ بھی بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ملنے نہیں دیا جا رہا, کوئی 1.25 سال سے اوپر ہو گیا تقریباً. دیکھیں, میں خرم دستگیر صاحب نے گورننس کے اوپر کبھی سوال نہیں اٹھایا. نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ متوسط طبقہ جو ہے اس ملک کو چھوڑنا چاہتا ہے, اگر وہ ملنے کا کہہ رہے ہیں, مل نہیں سکے تو وہ بالکل آپ کے پرائم منسٹر ہیز بین ویری بزی, لوگ ملتے بھی رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی, پہنچے گا بھی. نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنی, پرائم منسٹر کی طرف میاں نواز شریف صاحب سے وزیر اعظم کا نہیں ذکر کیا انہوں نے.
جی دیکھیں میاں صاحب، دیکھیں بات سنیں، میاں صاحب جو ہیں پولیٹیکلی انہوں نے چیزوں کا جو کمان ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے. آج پرائم منسٹر وہ ہیں، تمام چیزوں کے اوپر پالیسی میکنگ اور پالیسیز شہباز صاحب کر رہے ہیں اور میاں صاحب اوور سائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ ایک تعین کر رہے ہوں. میاں صاحب کی جو آشرواد ہے، میاں صاحب کا جو ناڈ ایٹ دا بیک ہے وہ ہے، اور شہباز صاحب از دیر the front face who's running the show, who's running the party, who's running everything. مریم صاحبہ ہیں جو جس کو گریونسز ہیں وہ مریم صاحبہ کے پاس جاتا ہے، شہباز صاحب کے پاس جاتے ہیں اور چیزیں ایڈریس ہوتی ہیں، اور that's about it. اور انشاءاللہ آگے ان کی بھی اگر کوئی خرم دستگیر صاحب کے مجھے نہیں لگتا کوئی گریونسز بھی ہیں. صحیح بالکل. انہوں نے ویسے یہ نہیں کہا کہ میرے گریونسز ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہر حکومت میں وفاقی وزیر رہے ہیں. جی شہباز صاحب بڑے امپورٹنس کے ساتھ حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. صحیح. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے کہ کیا یہ سول نافرمانی کی کال جو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر زور بھی دیا جا رہا ہے، اور اچکزئی صاحب جو اس وقت واحد ایک جماعت ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سول نافرمانی، جب آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بات نہ کریں. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ، ایک تو سول نافرمانی والی بات جو ہے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی میرے خیال میں اس کے خلاف ہیں، اور آئی ایم شیور سینیٹر مومن صاحب کا بھی اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہوگا، وہ ان سے بھی جانیں گے. لیکن اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں، وہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھک بھی ہو رہی ہے. اور دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں ہوں. میں نے نہیں ایسا کوئی بیہیویئر دیکھا ان کی سیکنڈ لیڈرشپ کا کہ وہ دب کے بات کر رہے ہوں یا جھک کے بات کر رہے ہوں. وہ نارملی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو. ان کا پیٹ پیچھا ہے، میں کہہ سکتی ہوں، یہ بھی وہاں نہیں تھے. تو اور جو گورنمنٹ کا رویہ تھا وہ بھی بہت اچھا تھا. ڈیورنگ 26th امینڈمنٹ کی جو یہ ابھی ہماری جو پارلیمنٹ پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی اس میں، کیونکہ اب ایک جو پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ کا، اس کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ یک طرفہ چلائیں. تو اسپیکر صاحب کا بیہیویئر، اسپیکر صاحب کے علاوہ گورنمنٹ کے جو بھی ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک بہت اچھے ماحول میں بات کر رہے تھے. تو ایک تو یہ کانسیپٹ کے دب کے بات کرنے کی اور اس کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں تھا، اور انہوں نے ہر بات کھل کے کی تھی. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مطالبات کے بغیر تو نہیں ہوتے مذاکرات. کچھ مطالبات ہوتے ہیں، کچھ وہ کیا کہتے ہیں ہندی فلموں میں، ہماری مانگیں پوری کرو. تو لیکن دھمکی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. آپ کو کہاں سے لگتی ہے کہ یہ دھمکی ہے؟ مطلب سول نافرمانی کی طرف جائیں گے اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو وہ یہ دھمکی ہے؟ مذاکرات نہ ہونے پہ سول نافرمانی نہیں کہہ رہے وہ تو انہوں نے 15 تاریخ دے دی کہ مذاکرات کریں، اور سول نافرمانی. اب سول نافرمانی جو ہے نا وہ میں نہیں اس وقت بھی نہیں ہوئی تھی جی. 2014 میں جب عمران خان صاحب نے ابھی اسلام آباد میں انٹر ہوئے تھے اور آپ پارا کے پاس جو انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا. تو سول نافرمانی ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی سیکنڈ لیڈرشپ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اور نہ لوگ اپنے گھر کی گیس بجلی کچھ کٹوانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ اپنی پاکستان کی معیشت سے پریشان ہو کر باہر ہیں. اگر وہ بھی اپنے لوگوں کو پیسے نہیں بھیجیں گے تو انہوں نے تو 50 لاکھ نوکریاں نہیں دی تھی. تو کیا ہوگا، تھوڑا سا ماحول کو لائٹر کر رہی ہوں. ابھی بھی خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ متوسط، دیکھیں وہ تو جاتے ہی رہتا ہے، ہر وقت کوشش لگی رہتی ہے. کیونکہ آپ جہاں روزگار ہوگا وہاں آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہر حکمران کی خواہش ہوتی ہے کہ، اور ہر پاکستانی کی، کہ پاکستان برابری کی سطح پہ آئے. لیکن اگر 3 سال 8 مہینے میں 76% قرضہ لے لیں گے تو یہ خواب ہی رہے گا نا. تو جو جیسے جیسے ہم قرضہ لیتے جا رہے ہیں آپ برابری کی سطح پہ، تو لوگوں سے نہیں وہ کر سکتے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب، آپ سول نافرمانی کے اوپر ایک تو اپنا موقف بھی دے دیں ایز این انڈیپینڈنٹ انڈیویجول، یا پارٹی کا موقف. میں ذرا دانیال صاحب کو، چونکہ انہوں نے مجھے ان پرسن وہ کہا ہے، تو آئی ووڈ لائک ٹو کمنٹ آن دیٹ. نمبر 1، آئی ایم شیور ان کو آج بھی نہیں پتا کہ ریٹنگ کا مطلب کیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، وہ CCC+ ہے، اور اس سے پہلے CCC- تھی.
آئی ایم شیور ان کو نہیں معلوم CCC- کا مطلب کیا ہے. آئی ایم شیور ان کو نہیں معلوم کہ اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی اس وقت B+ تھا, اور B+ کا مطلب کیا ہے. یہ بغیر You are talking about Moody's ratings? Moody's rating. Okay. کوئی بھی ریٹنگ ہو, میں آپ کو رفلی ان کے ایک ٹھیک. مطلب ہوتا ہے. CCC- کا مطلب ہے ایٹ دا ورج آف کولیپس. ان لوگوں نے ایٹ دا ورج آف کولیپس لے کر آتے ہیں. CCC+ کا مطلب ہے ویری ڈینجرس سچویشن. ٹھیک ہے. نمبر 2, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بوٹکس اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے. الحمدللہ عزت کی کماتا ہوں. لینڈ گریبنگ نہیں کرتا, ایستھیٹک. لینڈ گریبنگ نہیں کرتا, کوئی کیس نہیں ہے لینڈ گریبنگ کا میرے اوپر. آگے جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا اس قسم کی چیزیں, اور ہم لوگوں کو جب آپ کے پاس پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہر لحاظ سے کرتے ہیں, تو پھر آپ وہاں پہ پرسنل لیول پہ جانا شروع کر دیتے ہیں. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور کو اور آج بھی وہ یہ ان 2.5 سال کو کمپیئر کر لو 1 to 1, کسی بھی چیز میں کمپیئر کر لیں. اینی تھنگ, اینی انڈیکیٹر آپ کو پتہ چلے گا پاکستان تحریک انصاف ڈیڈ 100% ان اسپائٹ آف کہ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں. 100 کے قریب بیرل ہو گیا تھا, آج 60 پر ہے. ان اسپائٹ آف دیٹ کہ اس وقت کووڈ جس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. یہ جب باتیں اس قسم کی کرتے ہیں نا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی لابی ہے, یہ ساری, آپ کو کتنے اینکرز ہیں, کن کن لوگوں نے کیا کہا ہے کہ اگر عمران خان کے اوپر جتنا پریشر تھا کہ ان کو کر لو, اگر کرنا ہو تو وہ کر چکا ہوتا. اگر یہودی لابی تھی تو وہ پہلے دن آگے کر لیتا. دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں, جب آپ میرے ساتھ زیادتی کریں گے نا, جب آپ میرے ساتھ زیادتی کریں گے اور زیادتی کرتے جائیں گے, ایک وقت آئے گا کہ میری بس ہو جائے گی. یہ لوگ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ واقعی نہیں رہ رہا. اور میں آپ کو سچ بات بتاتا ہوں, میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں, یہ لوگ باہر جائیں ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. میں آج پاکستان چھوڑ کے باہر ملک میں چلے جاؤں, میں جتنا پاکستان میں کر رہا ہوں اس کا کم از کم 550 ٹائمز 500% میں زیادہ کما سکتا ہوں. لیکن میں اس لیے نہیں چاہ رہا کہ مجھے امید ہے اس ملک سے, اور مجھے امید ان کی لیڈرشپ سے نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ سے اس لیے امید نہیں ہے کہ 40 سال سے انہوں نے تو ملک کو تباہ کیا ہے. اگر یہ ملک میں اگر یہ لوگ اچھے لوگ ہوتے, ان کی پالیسیز اچھی ہوتی, تو 1985 میں پاکستان جو کہ چائنا, انڈیا, ملیشیا, سنگاپور سے بہتر تھا, اس سے بہتر ہوتا. سینیٹر مومن صاحب, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سول نافرمانی جو ہے وہ آپ کی امید کو تقویت دے گی کہ ملک بہتری کی طرف جائے گا؟ نہیں, دیکھیں اس میں نہیں ہے. دیکھیں ایسا ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. آپ ایک نارمل انسان کا ری ایکشن دیکھیں. جب آپ کسی کے اوپر ظلم ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں, اور اتنا ظلم ڈالتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے آگے میری بس ہے, یہ اتنا ظلم ہو گیا, اب اس کے لیے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ جس کو کہہ رہے ہیں نا اس کے ہاتھ میں بندوق دے دیا, ہم نے کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں دی. میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں, اگر بندوقیں ادھر ہوتی نا اس کراؤڈ کے ہاتھ میں تو مسئلہ کچھ اور ہوتا. بالکل نہیں تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں جی کریں, جب آپ لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں اور کسی کو اتنا کارنر کر دیتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہ آپ تو you are for it نا, مطلب you're saying that like you know by 15th I'm not for it. لیکن یہ یاد رکھیں, انہوں نے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, سارے جھوٹے کیسز 6000 بندوں کے اوپر آپ کر رہے ہو, اور آپ سارے جھوٹ. سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس اور سینیٹر افنان دونوں نے ایکسپٹ کیا وہاں گولیاں چلی ہیں. چلیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب, اب یقیناً اب آپ یہ سول میں کیونکہ آپ نے اتنا ٹائم دے دیا, میں خالی سر پلیز بچپن میں جب چھوٹے ہوتے تھے نا ہم, کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے نا اس کو گراؤنڈ کی ریالٹیز کا پتہ ہوتا ہے. تو بچپن میں لوگ جو کسی کو برا کہتا تھا, کہتے نہیں اگر مجھے تم نے کہا نا تم خود بھی وہ ہوگے. یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 40 سال ان کی جماعت سے, بتائیں یہ 60 سال کی بابے بیٹھے ہیں سارے, مجھے بتائیں ان کی نوجوان ریپرزنٹیشن کدھر ہے؟ ان کو بیٹھ کے اللہ کر کے گھر پہ بیٹھنا چاہیے ساروں کو, اور آپ پاکستان کو لے کے آئیں ان لوگوں کے ساتھ جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں, آگے جانے کی بات کرتے ہیں. جنریشنز دوسری جنریشنز کے پاس آن ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان کی جماعت میں کون سا ایسا لوٹا نہیں
نہیں ہیں دستیاب, جو کسی جماعت میں 30 سال سے نہیں ہے, وہ آپ جہانگیر ترین صاحب سے چلے, آپ ہماری ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, لیکن آپ وہاں سے شروع کریں جب نے شروعات کی اس بات کی, اور آپ ان کے اٹھائیں ابھی ان کے جتنے بندے ہیں جو ان کے لوگ ہیں, جو آپ, میں اپنے, کیونکہ میں اتنے جاننے والے, میں سینئر لوگوں کے ان کی جماعت کے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ بے شک ابھی جیل میں بھی بیٹھے ہوں کہ کون کون سی جماعت نہیں چھوڑی. کیا بات کرتے ہیں, 11 سال میں انہوں نے کیا کے پی کے کو پروجیکٹ دیا ہے, ایک میٹرو بنائی جس کے الٹے دروازے لگائے. آپ بات کرتے ہیں تقریریں ان کی, آپ سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی بڑا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, سیاستدان ہی کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ درد ہی کوئی نہیں رکھتا. یہ کھانسی بھی مارتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ ہو کیا ہو گئے, ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم سب باہر نوکریاں کریں تو ہم بہت زیادہ کما سکتے ہیں. کوئی اپنی لا فرم چھوڑ کے آیا ہوا ہے, کوئی باہر اپنی پریکٹس چھوڑ کے آیا ہوا ہے, کوئی اپنا ہاسپٹل چھوڑ کے آیا ہوا ہے, اور سب اپنے ملکوں میں جا کے جاتے ہیں. آپ لوگوں میں فرق یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے احسان جتاتے رہتے ہیں, آپ ان کی کہنے پہ کام کرتے ہیں جن کے کہنے پہ آپ پاکستان کو بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, اپنے اداروں کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ سے 9 مئی میں نے کروایا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی شہداؤں کے مجسمے جلائیں, میں نے کہا تھا افواج کی آپ بلڈنگوں کو آگ لگائیں, میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف پروپیگیٹ کریں اور امریکہ میں کھڑے ہو کے آپ ان کے IMF کی بلڈنگ کے بعد پاکستانیوں کے مجسمے جلائیں. یہ آپ لوگوں نے کیا ہے اور بار بار کرتے رہے ہیں. مفاہمت لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی نیکسٹ جنریشن ہیں, آپ لوگوں کو کہیں کہ بچوں کو, ینگ لوگوں کو لے کے آپ ان کو سنبھالیں, آپ ان کو بتائیں کہ یہ غلط بات ہے, لیکن غلط کا بات یہ نہیں کہ تم گالی دو بڑے کو, یہ نہیں کہ تم کسی بڑے کا گہرمان پکڑو, کسی کو برا بھلا کہو, کہ آپ ڈائیلاگ آپ چیزوں کو مفاہمت سے لے کے چلاتے ہیں, چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کے ساتھ بی بی کی شہادت ہوئی تو کہتے ہیں پاکستان کو توڑ دو, سندھ کو الگ کر دو, ہم اپنا الگ صوبہ بنائیں گے. آپ نے کہا کہ پاکستان اکٹھا چلاؤ, پاکستان کو مفاہمت سے لے کے جاؤ, اور چیزیں پولیٹیکل لوگ وہی ہوتے ہیں, پولیٹیکل لوگوں میں اور ملیشیا میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے. بالکل. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب, ان پہ بات انہوں نے اچھی کی ہے کہ مل بیٹھ کر بات ملک کو آگے لے دیکھیں اس سے یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, بس کنکلوڈ کریں گے, پھر میں اس ملک کو اگر آپ نے وہ کرنا ہے نا, جس ٹون میں انہوں نے بات شروع کی تھی, دیٹ از ناٹ ہاؤ یو شوڈ اسٹارٹ. اور اگر کوئی گورنمنٹ والے ہوتے ہیں نا, جیسے آپ نے کہا ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, تو وتھ پاور کمز گریٹر رسپانسبلٹی, لیکن اس میں تھوڑا سا ظرف بھی ہونا چاہیے. ان میں یہ ساری چیزیں, اگر میری ڈیمانڈز ناجائز ہیں تو آپ مجھے آ کے کہو کہ یار تمہاری ناجائز ہے, کوئی پولیٹیکل پرزنرز پاکستان میں ہے ہی نہیں, آپ کہو کہ نہیں ہے. اگر جینوئنلی پولیٹیکل پرزنرز ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, تو پھر ایک دوسرے سے جھوٹ بول کے بات کریں گے تو بات بنے گی نہیں. اگر آپ نے مفاہمت کرنی ہے, اس کا فرسٹ پرنسپل ہے ٹروتھ. جب تک سچ نہیں بولا جائے گا, اور سچ میں یہ یاد رکھیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے غلطی نہیں کی, میں یہ نہیں کہتا ہوں PMLN نے غلطی نہیں کی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کسی اور نے غلطی نہیں کی, ہر ایک نے غلطیاں کی ہیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, آپ پہلے ٹروتھ کریں. اور میں اس بات پہ خواجہ آصف صاحب, میں بہت کم ان کی باتوں سے وہ اتفاق کرتا ہوں, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ان کے, کہ اگر یہ کریں گے تو جتنے بھی سٹیکس ہولڈرز ہیں اس میں یہ یاد رکھیں, جتنے بھی سٹیکس ہولڈرز ہیں اس میں پولیٹیکل سٹیکس ہولڈر بھی ہیں, نان پولیٹیکل سٹیکس ہولڈر بھی ہیں, یہ سارے مل کے آئیں, بات کریں, ڈسکس کریں, اور اس میں اگر آپ نے اصل چیز کرنی ہے تو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی طرف جانا ہے. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی کے کسی حق میں یا اس کے خلاف چلی جاتی ہے, وہ چیز نہ ہو. صحیح. دانیال 10 seconds 20 seconds if you want to say something. جی میں خالی یہ چیز کہوں گا, دیکھیں میں نے دوبارہ ایک چیز کہوں گا کہ آپ کے ملک وہی پاکستان اگر گرد و نواح پہ دیکھیں تو آج تمام ملک کولیپس کر رہے ہیں. اگر ہمیں ایک چیز جو بچاتی ہے وہ ہماری افواج ہے, ہماری حب الوطنی ہے, ہمارا کلمہ ہے جو ہمیں اکٹھا کرتا ہے. جب آپ ڈیوائڈ کرنے کی بات کریں گے تو نہ یہ قوم رہے گی, پاکستان کے خلاف ہم, پاکستان کے بغیر ہم سیاست نہیں کر سکتے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور ہماری ملک ہے تو ہم ہیں, نو ڈاؤٹ. چلنے کی بات کریں, وہ پارا چنار ہو, وہ بلوچستان ہو, یا وہ ہمارے کشمیر کے پہاڑ ہو, ہم سب کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.